जाने वाले चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, एक नहीं दो इस्तीफे दे दिए, उनको पब्लिक कर दिया, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया, मीडिया के सामने आके बयानात दे दिए। जो आने वाला चीफ मिनिस्टर है उसका इलेक्शन हुआ, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस हुआ, सारी दुनिया के सामने हुआ। और जो इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का, वो छुप के नहीं होता, सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती। जिसने वोट देना होता है सबके सामने देना होता है। 90 लोगों ने वोट दिया, भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन हो गया। अब रूल्स के मुताबिक सब ने कहा, सारे जो मुख्तलिफ आईनी माहिरीन हैं, सो हसन अयूब ने भी ये कह दिया कि भैया इलेक्शन हो गया है। लेकिन कुन्नी साहब ने कह दिया कि जी मैंने इसके ऊपर अभी मैंने तस्दीक करनी है कि ये साइन जो किए हैं कहीं कोई डर खौफ में मेरे यार दोस्त जो हैं गंडापुर साहब ने तो नहीं किए, लिहाजा उनको बुलाया। उसके बाद पीटीआई कोर्ट में चले गई। जो कुछ हुआ ये हमारी दूसरी स्टोरी होगी, तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली स्टोरी नाजरीन, जो गजा अमन मुआहिदा उसके ऊपर कल सिग्नेचर्स हो गए। सारी दुनिया ने वो सीन देखा। प्रेसिडेंट ट्रंप बजाते खुद मौजूद थे। उन्होंने प्राइमरीली होस्ट की ये सारी की सारी तकरीब, सबको बताया। इस तकरीब में नॉर्वे का भी जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, इस मुल्क का सदर मौजूद है, इटली की वजीर आजम मौजूद है, यूके के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। सारी दुनिया से वहां पे जो मुख्तलिफ जो सदूर वज़ीर आज़म इस तकरीब में शामिल थे। साइन हो गए उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। लेकिन मीडिया क्या करता है? मीडिया का काम है कि वो साइन जिस डॉक्यूमेंट पे हुए हैं, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनके साथ वहां पे कतर, इजिप्ट और टर्की के सदूर ने एज ए गारंटर साइन किए, उस डॉक्यूमेंट के अंदर था क्या? वो शिकें जी थी, वो क्या थी? बड़ा जूम इन भी लोगों ने किया, मीडिया हाउसेज ने भी जूम इन किया, लेकिन उस पर समझ नहीं आई। ये हमारी पहली स्टोरी है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया ने जिस अंदाज से इस मुआहदे के ऊपर बहस की है आपके सामने रखते हैं। अल जज़ीरा ये कह रहा है कि यूएस, इजिप्ट, कतर, टर्किया साइन डॉक्यूमेंट ऑन गजा सीज फायर डील। ये आपके सामने वो दिखा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप प्रॉमिस्ड it's going to hold up as he and other world leaders signed a document on the Gaza ceasefire deal. Trump said it would lay the groundwork for Gaza's future. A copy of the document was not made public. जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, जिसके ऊपर कल सारी दुनिया ने इसको कवर किया, सारी दुनिया ने इसको देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और साथ में कतर, इजिप्ट और टर्की के सदूर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने साइन किया। डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया। इसी मुआहदे को लेके डोशे वर्ल्ड एक बड़ा और मोतबर इदारा खबर की दुनिया का, जर्मन से इनका ताल्लुक है, वो कहते हैं क्वेश्चंस रिमेन ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स गजा पीस प्लान. Details of the peace plan that has brought about a Gaza ceasefire are vague. Deliberately so, negotiators say many questions still remain and answers have the potential to bring peace or a return to the fighting. क्या इससे जो अमन है बहाल हो जाएगा सस्टेनेबल ग्राउंड्स के ऊपर, या फिर वापस ये लोग लड़ाई की तरफ जाएंगे? न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ा कंप्रिहेंसिवली इस खबर को कवर किया है। वो अपनी खबर के अंदर लिखते हैं, इसका हमने तर्जुमा किया है, कि मिस्र में होने वाले सरबराही इजलास की दस्तावीज से मुतल्लक कई इब्हाम बाकी हैं, कई सवालों का जवाब नहीं मिल सका। अगरचे इस तकरीब को नहायत अवामी तकरीब करार दिया गया, लेकिन इस मुआहदे पर दस्तखत करने वालों से दर हकीकत क्या मुतालबात किए गए थे ताहाल गैर वाज़ेह है। तकरीब शुरू होने से पहले सदर ट्रंप ने कहा कि हमने जिस दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं वो नहायत जामे हैं, इसमें बहुत से कवायद व ज़वाबित और बहुत सी दूसरी चीजें शामिल हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने मुआहदे के मतन के हवाले से कोई तफसील नहीं दी और बामुश्किल दो मुतहारब फरीकों जिसमें इजराइल और हमास का जिक्र किया, जिनकी कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी तक मौजूदगी नहीं थी। लड़ाई जाहिर है इजराइल और हमास के दरमियान हो रही है, उन दोनों की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पे मौजूद नहीं था। दस्तखत कुनगान में अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की शामिल थे, जिन्होंने गजा, जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले में सालसी का किरदार अदा किया। इस हवाले से नाज़रीन, जब आप इंटरनेशनल ओवरऑल सारा जायजा लेते हैं मीडिया का, तो वो ये कहता है कि फेज 1 जो है उसमें सीज फायर होना थी, हो गई। होस्टेजेस और जो यरगमाली थे उनकी तब्दीली, आपस में तबादला होना था, वो भी हो गया। उसके बाद इजराइल की फोर्सेस की विड्रॉल थी फ्रॉम गजा, पार्शली सर्टन लाइंस डिटरमिन होनी है कि एक जगह पे उन्होंने जाना है, वो चले गए हैं, किस हद तक गए हैं ये हो गया। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड का वहां पे पहुंचना था, वो पहुंचना शुरू हो गई।
لیکن جو کمپلیکس معاملہ ہے، پیچیدہ ہے، جس کے اوپر ابھی بات نہیں ہو رہی، جو فیوچر ایک گورننس کا ماڈل کیا ہوگا، ایک پیس بورڈ بنے گا، اس کو کون ہیڈ کرے گا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کون کون شامل ہوگا، ڈی ملٹرائزیشن آف غزہ، کیا حماس ڈس آرم ہونے کو تیار ہے، کیا اسرائیل اپنی فورسز وہاں سے نکال لے گا پرماننٹ بیسس کے اوپر، اور جو انیکسیشن کا پلان ہے اس کا تھا مطلب پہلے اسرائیل کا، جو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ان کے کیا خدشات ہیں، اور سب سے اہم سوال ریاست فلسطین کیا بنے گی اس معاہدے کے بعد، وہ جو پیتھ وے ڈٹرمن ہونا ہے اس کے اوپر کس طرح معاملہ طے ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ ہمارے ساتھ جوہر سلیم سابق سفیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اب اس معاہدے کا کیا بنے گا۔ جوہر صاحب سے اہم سوال جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس وقت زیر بحث ہے، یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئیں، آن گراؤنڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ ہم نے بتا دیا، پرزنرز کا ایکسچینج ہو گیا، سیز فائر ہو گئی، ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی۔ جو اہم سوالات ہیں، اب کیا یہ معاہدہ سسٹینیبل وہاں پہ جو سیز فائر ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے، کیا یہ ریاست فلسطین کی طرف یہ معاملات آگے لے کے بڑھے گا معاہدہ؟ جی بالکل، آپ نے جو بہت اہم پہلو پہ آپ نے جو ہے نا اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے، کیونکہ اس سے اصولی طور پہ یہ طے چیزیں ہوئی ہیں ابھی تک، لیکن جو جزیات ہیں ان کی ڈیٹیلز طے ہونی ہے ابھی تک، تو اس میں کافی سارے بالکل میں ہکپ دیکھ رہا ہوں، کافی روڈ بلاکس دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو حماس جو ہے وہ بالکل ڈسارم ٹوٹلی کرنے سے کام نہیں ہے، اور حماس نے ابھی سے دیکھیں ان کو جہاں جہاں سے اسرائیلی نے وڈراٹ کیا ہے تو انہوں نے ان علاقوں کا کنٹرول مارنا شروع کر دیا۔ تو اسرائیلی جو ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ حماس، وہ تو ظاہر ہے ان کی عملداری دوبارہ نہیں چاہیں گے۔ وہ تو یہ جو بات طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیس کیپرز آئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو فلسطینی جو ہوں وہ بیسیکلی جو گورننس ہو اس میں ٹیکنوکریٹس یا لوور لیول کے فلسطینی ہوں گے، اور وہ اوور سی کریں گے، سپروائزر جو ہے وہ انٹرنیشنل۔ تو اب یہ جو ہوگا اس میں اب حماس کا کیا کردار ہوگا یہ کلیئر نہیں ہے بالکل۔ اسرائیلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ ڈسارم کر کے الگ ہو جائیں، حماس یہ نہیں دیکھ رہا، تو اس میں بہت سیریس آگے فکشن دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے جو باقی بھی جس کے ہے نا اسرائیلی فورسز کہاں تک رہیں گی، ابھی تو وہ تھوڑی سی وڈرا کی ہیں، اچھا ان کی کہ وہ جو پیسز ہیں وہ کون کنٹرول کرے گا، پھر اس کے بعد جو ابھی ڈسٹریبیوشن ہے، اگر پیس کیپرز آتے ہیں، لیکن پیس کیپر سے وہ کیا ایک ڈسٹریبیوشن میں ان کا کیا کردار ہوگا، وہ جو ہے نا وہاں پہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی، تو بہت ساری جو بھی جو نیگوشیٹ ہونی ہے، تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ فیز 1 جو ہے وہ آسان تھا۔ یاد ہوگا جب ٹیمپرری سیز فائر بھی ہوئی تھی تو پہلا فیز تو اس میں بھی اسٹیپ آ گیا تھا، 6 ہفتے کے لیے وہاں پہ سیز فائر ہو گئی تھی، اپنے جو ہے نیگوشیشن جو ہے وہ فیل ہو گئی تھی۔ تو ابھی ذرا یہ ایک چیز ہے کہ کیونکہ اس میں بہت سارے گارنٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ انویسٹ ہیں اس میں، اور بھی بالکل یہی ایشو جوہر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اب انٹائر مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کا وزن ہے پیچھے، گارنٹرز ہیں، ایجپٹ ظاہر ہے بڑا ملک ہے، اہم ملک ہے، ٹرکی بہت اہمیت کا حامل ملک ہے، نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور ساتھ میں ظاہر ہے جو قطر ہے جو ایک سیکیورٹی پیراڈائم مڈل ایسٹرن ہے، مین سٹے ہے، وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ کیپٹل بہت زیادہ انوالو ہے، اگر اس کو خراب کرنا اسرائیل نے تو اس کو بہت ساری طاقتوں کو ناراض کرنا پڑے گا۔ یہ سوال میرے پینلسٹ میرے ساتھ حسن ایوب بھی موجود ہیں، چودھری غلام حسین صاحب، ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا، کیا اسرائیل اب امریکہ کو ناراض کرے گا، تمام مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو ناراض کرے گا؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں جب قطر کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد پبلکلی معافی مانگنی پڑی تھی اسرائیل کو۔ جی دیکھیں، اسرائیل کی جو داخلی سیاست ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی حکومت آپ کو پتہ ہے جن چند ووٹوں پہ کھڑی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ انتہا پسند جماعتیں ہیں وہاں کی نا، اور ان کی جو نقطہ نظر ہیں وہ ایون نیتن یاہو سے بھی مختلف ہے، ان کی پارٹی سے بھی، لیکوڈ سے بھی، تو وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ریڈیکل ہیں، تو اس کا پریشر بھی ہوگا نیتن یاہو پہ۔ لیکن دوسری طرف حماس جو ہے، حماس بھی میں نے جس طرح کہا کہ اب ظاہر ان کی لیڈرشپ باہر ہے، اس پہ جو پریشر پڑا قطر کی طرف سے اور ایجپٹ کی طرف سے اور باقی جو ملک ہیں ان کی طرف سے، تو کچھ چیزیں انہوں نے ایسی اصولی طور پر مانی ہے، لیکن آن گراؤنڈ وہ سارا کچھ کام کر کے اور پھر وہ ڈال کے تو الگ ہو کے بیٹھ
یہ کے لیے اتنا تھوڑی سی آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں حسن کوئک آپ کا کامنٹ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو پیس پلان ہے آپ اس کو کتنے % کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ فرسٹ فیز ہو گیا, اصل مسئلہ ہے سیکنڈ فیز کا. سر فرسٹ فیز سے ہی ہم باہر نہیں نکل پا رہے. دیکھیں جو ویژولز نظر آ رہے ہیں, جس طرح 1900 ہوسٹیجز جو فلسطینی تھے جو کہ قید میں تھے, کئی لوگ تو 20-30 سال سے قید میں تھے, جب وہ رہا ہوئے ہیں اپنے یعنی چاہنے والوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ جو ویژولز ہیں وہی سب سے بڑی جیت ہے جی. اور وہاں پر زندگی کی بحالی دیکھیں, آپ دیکھیں وہاں پر ان لوگوں نے کیا کچھ سفر کیا, کتنے مظالم ان کے اوپر ہوئے, اور اس وقت جو امن کو ایک موقع ملا ہے میرے خیال سے اس سے بڑی جیت کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلم ورلڈ کا کوئی ملک بھی بائی فورس اسرائیل کو کسی نے روکنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی, ٹھیک ہے, بلکہ اسرائیل جو ہے وہ حملے کرنے شروع کر دیے, کبھی ایران کے اوپر, کبھی قطر کے اوپر, کبھی جارڈن کے اوپر, کبھی سیریا کے اوپر, ہر طرف اس نے جو ہے نا وہ حملے کیے ہیں. لیکن اس کے بعد یعنی اس کا کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن امن کے ذریعے, جس معاہدے کے ذریعے ہم نے یہ پیس کو اچیو کر رہے ہیں, دیکھیں میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جتنا مرضی میم میخے نکالے, جو نیو یارک ٹائمز میم میخے نکال رہا ہے, جو باقی وہ نکالنا چاہیں ان کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ان پرنسپل ایگریمنٹ ہوا ہے. اب آگے نیٹی گریٹیز طے ہونی ہے, یعنی جو مین چیزیں تھیں جس کے بعد یہ تمام ورلڈ لیڈرز بیٹھے ہیں وہاں پر, یہ اکٹھ ہوا ہے شرم الشیخ کے اندر. اس اکٹھ سے پہلے پرنسپل ایگریمنٹ کے اوپر تمام لوگ پہنچے ہیں, دونوں فریق اینڈ پہنچے ہیں. پھر وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے جا کے جو خطاب کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور وہاں پر بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اس کام کے لیے میں آیا ہوں. اور نیتن جاؤ یقینی طور کے اوپر ان کے اوپر پریشر ہے, جو انتہا پسند ہیں وہاں کے اسرائیل کے, ان کا پریشر ہے, وہ پریشر رہے گا. وہ نہیں چاہتے کہ یہ پیس ایگریمنٹ ہو یا یہ پائے تکمیل تک پہنچے, اس کے امن کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ مسلم ورلڈ نے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے راستہ تلاش کرنا پڑے گا ان مشکلات کے باوجود, جو آبسٹیکل ان کو عبور کرنا ہے. اگر یہ آبسٹیکلز سے خائف ہو کر اس کو یہیں پر ہی اگر ابینڈن کر دیں گے تو پھر تو یعنی آپ دیکھیں کہ پھر تو ہمارے جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کی زندگی تو پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ناظرین اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو جس طرح جوہر صاحب نے بتایا وہ ہے, پہلے دن سے ہے. جب 20 نکاتی پلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس کا اناؤنس کیا, پہلے دن سے ہم نے اس کے اوپر کہا یہ وہ تو نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ڈسکس ہوا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے کیا فرمایا تھا اس وقت, سنیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں, اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ, ہم اس کو اون کرتے ہیں. مور اگر کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے تو ہم ویل گو بائی دس, وی آر کمیٹڈ ٹو دس سٹیٹمنٹ. میں نے کیٹیگوریکلی جو پریس بریفنگ کی فارن آفس میں ٹیوزڈے کو, میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اور ناظرین آج فارمر فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا, کچھ سکیپٹیکل ساؤنڈ کیے. وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے, اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. تو اس کے بارے کہ میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا, لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے, ایک شک ہے, ایک خطرہ ہے, ایک ڈر ہے, خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے. جواہر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بے چینی ہے, خوف ہے, خطرہ ہے, شک ہے, کہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ نہ ہو جائے. انیشیل 20 نکاتی پلان کے اوپر جو بھی سارا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جوہر صاحب کیا کہیں گے, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتماد کی کمی ہے, اب یہ ختم ہو جانی چاہیے جس انداز سے کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جس طرح ان کو ہوسٹ کیا گیا, جس طرح ان کی تعریف کی گئی.
डेफिसिट है वो तो दो साइड्स में है ना, जो हमास इजराइल है उनके बीच में बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, और फिर जो इसके निकात हैं इस मुआहदे के, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो एम्बिगुअस हैं. अब जिस तरह आपने पहले की तरफ इशारा किया था कि क्या इसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ एक रोड मैप है, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं है. वो तो एक सिर्फ एक डिक्लेरेटरी बात हुई है, वो भी सिर्फ एक पॉइंट में, 20 पॉइंट्स की पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16 में शायद. तो बाकी जो सारे निकात हैं वो तो इस बारे में है कि जी वहां पे बस सीज फायर हो जाए और वो रिलीफ वहां पे आए और फिर रिकंस्ट्रक्शन हो, और फिर वो जो एरिया है वो डी रेडिकलाइज हो जाए, वहां से इजराइल की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं रहे, और जो वहां की आबादी है वो भी पीसफुली रह सके. तो उसमें कोई फलस्तीनी मसले का तो हल नहीं है, जो है ना, ये तो एक सीज फायर है. चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी राय में ये जो प्लान अभी तक अनाउंस हुआ है, वेग है, इबहम है, जाहिर है कल डॉक्यूमेंट साइन तो हो गया है, सारे लोग मौजूद थे, पार्टीज मौजूद थी, गारंटर्स मौजूद थे, प्रेसिडेंट ट्रंप बजाते खुद कह रहे हैं कि मैं सुपरवाइज करूंगा, आई विल इंश्योर कि ये इसके ऊपर मनोअन अमल दरामद हो. आपकी नजर में आपको क्या लग रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इतना बड़ा अगर एक इवेंट करके सारी दुनिया के सामने कमिटमेंट करने के बाद वो इजराइल को ये इजाजत देगा कि वो इसको सबोताज करे या खराब करे? पहली बात तो ये खबर साहब आपने पहले फरमाया था कि अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात है ना, वो इसराइल के साथ यक तरफा इश्क में मुब्तला है अमेरिकन हुकूमत और माशरा. तो इजराइल को राइट है वहाँ नाराज होने का, अमेरिका को हमने इजराइल से नाराज होते आज तक नहीं देखा. तो ये एक तो पहली आप गलत फहमी दूँ. और ये क्या है मुआहदा, और पूरी दुनिया को मेला लगा हुआ है, और उसके बाद ना हमास वहाँ है और ना इजराइल है, और बल्कि टर्की के प्रेसिडेंट को पता चला कि वो आ रहे हैं इजराइली, तो उन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ. उन्होंने कहा नहीं वो नहीं आ रहे. अच्छा, उन्होंने कहा चलो फिर ठीक. तो ये कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बड़ा जो अचीवमेंट है कि फिलहाल सीज फायर हो गया है और खून खराबा रुक गया है, और अगर यही कंटिन्यू कर जाए तो इट इज़ नॉट ए मीन डेवलपमेंट, ये बड़ी अचीवमेंट है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. बहसीत पाकिस्तानी नाजरीन, कल जब स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मौजूद थे, उनका जिक्र भी हुआ, हमारे फील्ड मार्शल का जिक्र हुआ, सो जाहिर है यू फील गुड अबाउट दिस. उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि सेकंड फेज के ऊपर यकीनी तौर पर खदशात हैं, काफी ज्यादा शुकूक व शबात हैं, लेकिन व्हेन पुश कम टू द शव वो देख लेंगे. लेकिन कल पाकिस्तान का जिक्र हुआ और काफी ज्यादा हुआ. प्रेसिडेंट ट्रंप की जुबानी आपको सुनाते हैं. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. नाजरीन, जब बुलाया गया वहां पे पोडियम दिया गया, और कल सारी दुनिया के सदूर मौजूद थे. प्राइम मिनिस्टर स्टामर यूके के, प्राइम मिनिस्टर कार्नी कनाडा के, उसके अलावा इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थी, बाकी भी सारे सदूर. लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि आपने जो मेरे बारे में बात कर रहे थे वो बिहाइंड पीछे बंद दरवाजे के, वो जरा लोगों को बताया ना कि आप मेरी किस तरह तारीफ कर रहे थे. Greatest day in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because he has achieving peace in Gaza, is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of his way to stop 7 and today 8 wars.
چلو عمران صاحب یقین کریں کہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے بحیثیت پاکستانی اور بینگ اے مسلم، اگر یہ پیس پلان اناؤنس ہوا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، انیشیل فرسٹ فیز جو ہے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اگر سیکنڈ فیز بھی اسی طرح جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے جس طرح بتایا گیا ہے، غزہ کے لوگوں کی زندگیاں بحال ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں مجھے بھی اگر کوئی کہے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سلوٹ کریں تو میں بھی سلوٹ کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کم از کم پیس تو وہاں پہ آیا ہے. کیا کہیں گے چوہے صاحب؟ نہیں پیس آنا چاہیے ہر قیمت پر، اور جو ظلم ہوا ہے 67,000 بندہ انہوں نے شہید کر دیا ہے، کوئی ان کو خوف خدا نہیں ہے، نہ انہوں نے ان کو مرنا یاد ہے، اور جو مظالم کیے ہیں اور جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں یا ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں، میں ان کے لیے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جنگ بندی ہو گئی ہے اور اٹ از اے بگ تھنگ. حسن ایوب؟ نہیں، پرائم منسٹر پاکستان نے رسپونڈ کیا بڑا زبردست طریقے سے، لیکن پہلے جو بات یہ ہے کہ پہلے تو فیلڈ مارشل کی تعریف ہوئی نا، اینڈ ہی سیڈ از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل فرام پاکستان، ہی از ناٹ ہیئر ٹوڈے. یعنی ایبسنس کے اندر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان سے ان کی تعریفیں نکل رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جی یو ہیو ٹو پے مائی ریگارڈز ٹو ہیم، اور تمام خیریت وغیرہ اپنی وہ بھجوا رہے ہیں ان کو. تو اب یہ تو ویسے فون پر بھی کر سکتے تھے بات، لیکن انہوں نے یہ پبلکلی دنیا کے سامنے یہ بتا دیا، اور انڈیا کا نمائندہ موجود تھا وہاں پر. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، اور پھر ہماری افواج کی شجاعت ہے جس طریقے سے مارکا حق میں ہم نے انڈیا کو گرا کے دکھایا ہے. یعنی دنیا انڈیا کو ایک بڑی طاقت تصور کرتی تھی، اور یہی منہ بولتا ثبوت ہے کہ انڈیا کے کسی شخص کا نام نہیں لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اور یہ ورلڈ فورم ہے، یہ سمجھے پوری دنیا کے سامنے تمام پاورز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے. اور یہ ملٹری ڈپلومیسی تھی جس وجہ سے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو حالات خراب ہو گئے تھے، جو اب ہم نے ان کو بھی زیادہ ریکور کیا اور پہلے سے اوپر لے گئے. اب تو مارکا حق کے بعد چائنا بھی آپ کو تعریف کر رہا ہے، امریکہ بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے. دنیا طاقتور کے ساتھ چلتی ہے، اور طاقت ہماری افواج نے اپنے سے زیادہ طاقتور کو ہرا کر دکھایا کہ یہ دل ہے، یہ ہمارے جوانوں کا جذبہ ہے، ان کا جو عزم تھا جس کی وجہ سے ہم نے شکست دی انڈیا کو. ناظرین، پاکستان کی اس ورلڈ فورم کے اوپر پاکستان کا ذکر ہونا، پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کا ذکر ہونا، پذیرائی ہونا، ظاہر ہے بینگ پاکستانی ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ کہ ورلڈ فورم ہے، ساری دنیا کے وزرائے اعظم، ساری دنیا کے صدور، وہ اسپیشل آدھے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر اپنے خاص جہازوں کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے شرم الشیخ کی جو ہے نا اس کی طرف بھاگے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر موجود ہونا ہے. اور ایک شخص جو وہاں پہ موجود نہیں تھا وہ ہے پرائم منسٹر مودی. اور پرائم منسٹر مودی اس وقت دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے جو بڑی جمہوریت ہے سو کال اس کا وزیر اعظم ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، جو ہمارے لیے یہ میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے. بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد جو اس وقت انتہائی دلچسپ صورتحال ایک بار پھر ڈیولپ ہو گئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. ہم تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست جو گورنر کنڈی صاحب ہیں، کیا سوجی تھی ان کو؟ مطلب ایک جو چیف منسٹر نے استعفیٰ دے دیا سب کے سامنے، انہوں نے بار بار کہا بھائی میں استعفیٰ دے دیتا ہے، آن دا فلور آف ہاؤس بھی دے دیا. ایک نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہو گیا، اور ناظرین چیف منسٹر کا الیکشن بظاہر ہوتا ہے، کوئی چھپ چھپا کے وہاں پہ ووٹنگ نہیں ہوتی. ان کو اکثریت انہوں نے 175 کے ہاؤس کے اندر اپنی بتا دی، سب کچھ ہو گیا. اب کنڈی صاحب کراچی میں بلاول صاحب نے کہا یار واپس جائیں، آپ کی جو آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں پشاور میں. اور پھر انہوں نے اپنے چیف منسٹر صاحب کو بولا کہ یار خاص طور پر اپنا جہاز دیں، اگر ان کا جہاز بھی نہیں تو کوئی اور جہاز یہاں سے کوئی چارٹر کروا کے دیں، ان کو پشاور بھجوائیں تاکہ کل وہ حلف نئے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب کر لیں. تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا واضح حکم آ گیا ہے کہ کنڈی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب کل 4 بجے تک حلف لیں، 4 بجے لیں حلف سہیل افریدی صاحب کا بحیثیت چیف منسٹر خیبر پختونخوا. اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی جگہ اسپیکر سواتی صاحب جو ہیں کے پی کے، وہ حلف لے سکتے ہیں.
یہ خبر جب پہنچی سندھ، کیونکہ کنڈی صاحب نے کل ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں سندھ میں موجود ہوں، آؤٹ آف ٹاؤن، ابھی مجھے آپ کے سائن دیکھنے ہیں کہ وہ ملتے ہیں کہ نہیں، 2 سگنیچرز، لہٰذا میں جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا. آج وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب اعلیٰ واپس جائیں اور جو بھی آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں ان کو نبھائیں. آخری بات، گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا، اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا. اب کنڈی صاحب نے کہا میرے پاس جہاز نہیں ہے، وہ ان کا میں بیان بھی سن رہا تھا، میں اب جہاز نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا، تو پھر وہ جہاز ان کا بندوبست ہو گیا. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات بیسی ظاہر ہے، پیپلز پارٹی کو چیئرمین ہے، لیگیسی ہے جمہوریت کی، ان کی والدہ، ان کے نانا مرحوم، ان کو پتہ ہے کہ جب واضح طور پر ہاؤس کے اندر ایک اکثریت ایک ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں رہتے. تو کنڈی صاحب نے پتہ نہیں ان کو کیا سوجی، انہوں نے کیوں یہ سارا کچھ کیا. اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، جو ہے ایک سیزنڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ان سے بھی جب پوچھا گیا انہوں نے بھی یہ کہا ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، میری رائے کے اندر کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہو چکا ہوا ہے. اشتر اوصاف صاحب، آپ کے نزدیک سہیل افریدی کا انتخاب غیر قانونی نہیں ہے؟ نہیں، یہ غیر قانونی نہیں ہے. 3 وجوہات اور بھی اس کی ہیں. ایک، 2 دفعہ استعفیٰ دیا، 1 دفعہ استعفیٰ دے دیا تو کہا گورنر نے کہ مجھ تک پہنچا نہیں، پھر دوسری دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا اور وہ بھی پہنچا دیا، اور گورنر نے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے متعلق بات بھی کی، اخباروں میں آیا، کہیں پہ بھی علی امین گنڈا پور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور اس کے بعد جو فلور آف دا ہاؤس ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے آ کے یہ بات کی، پھر اسپیکر نے بھی اس کے اوپر رولنگ دے دی ہوئی ہے. بیرسٹر عقیل لا منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار لا، وہ بھی اپنے ایک بیان میں کہہ رہے تھے کہ یہ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے، صرف اتنا سا اختیار ہے کہ انہوں نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو میرے پاس استعفیٰ آیا ہے، جو سگنیچرز ہیں یہ متعلقہ چیف منسٹر نے کہ اپنے سگنیچرز ہیں، اپنی ہینڈ رائٹنگ سے انہوں نے یہ مجھے ریزگنیشن بھجوایا یا نہیں بھجوایا. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا لٹکا، کیونکہ انیشیل ریزگنیشن اگر ہم دکھا سکیں پروفیسر صاحب، وہ ٹائپ شدہ تھا، نیچے انہوں نے اپنے سائن کیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا جو ریزگنیشن بھجوایا وہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھ کے بھجوا دیا. یہ آپ کے سامنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیرسٹر عقیل صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 2-3 اس میں ایشوز ہیں، اور بالکل واضح طور پہ میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل درست فرمایا، میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ظاہری بات ہے آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اس میں جو چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہے، جو واضح طور پہ وہاں پہ موجود ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سر، اب اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں نا. یو آر آلویز اسٹینڈنگ بائی دا پرنسپلز. نہیں، میری گزارش سن لیں. بالکل میری پارٹی کو یہ پتہ ہے، اچھا میری پارٹی کو بالکل پتہ ہے، حکومت کو بھی یہ ادراک ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. ہاؤ ایور اپوزیشن کو بھی یہ ادراک ہے. ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایک جب ریزگنیشن ٹینڈر کیا گیا، دیٹ واز ناٹ انڈر ہز اون ہینڈ. میں نے ہی اس چیز کی نشاندہی کروائی، اس کے بعد پھر شاید ان کے کسی پروگرام میں انہوں نے دیکھ لیا یہ بات کہ حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک لیگل جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے پھر بھجوا دیا، جو کہ ایون کہ گورنر نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں مجھے ریسیو ہو چکا ہے. بٹ the issue or the confusion arises where there are 2 resignations اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس پہ مجھے کوئی سگنیچر کہہ، جو کہ حالانکہ it's just for the governance satisfaction. انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے
ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ذکر کر چکے ہیں, آپ فلور آف دا ہاؤس بھی ذکر کر چکے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈر ڈیوریس ہوا ہے, کیا انڈر کویشن ہوا ہے, کیا معاملات ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر سگنیچر کے حوالے سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے کباہت نہیں تھی. حسن ایوب صاحب, آپ پہلے دن سے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے, وی لاگس کے ذریعے, سب سے بڑھ کر پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے کہا کہ یبڑیاں جڑیاں نہیں مارنی چاہیے. نہیں میں نے یہ الفاظ تو نہیں کیا, لیکن میں نے کہا ضرورت نہیں تھی اس کی, ضرورت نہیں تھی. آج کل ایک ورڈ میں ایک کالم کے اندر پڑھ رہا تھا ابھی, پتہ نہیں اٹکل پیچھے ہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میں خواہاں مطلب ویسے مطلب غیر ضروری رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. مطلب وہ شاید علیم گنڈا پور سے ان کا بڑا پیار ہے, وہ پیار نبھا رہے تھے. اپنے علاقے کی جو ایک روایت ہے وہ آپس میں ان کی, تو ویسے ایک الیکشن ایک کانسٹیٹوئنسی کو وہ شیئر کرتے ہیں, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آئے میرے پاس چل کر, میرے پاس آ کے استعفیٰ جو ہے وہ اپنا دستخط کی تصدیق کرے. 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا جو سگنیچرز ہیں, لیکن ان کا آپس میں ایک پیار محبت ہے. وہ گورنر صاحب کا بھی ایک رائٹ تھا کے پی ہاؤس میں, جو گورنر انیکسی ہے وہ آئین کے تحت ان کی ریزیڈنس بنتی ہے اسلام آباد کے اندر, لیکن جو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں رہنے دیتا, تو چیف منسٹر نے بھی کچھ نہ کچھ ادھار چڑھایا ہوا تھا جو وہ اتارنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال نہیں, یہ تو ان کے حق میں جا رہا تھا نا کہ اگر بائی ناٹ ایکسپٹنگ علی مین گنڈا پور's ریزگنیشن, سننے تو صحیح نا, یہ تو ان کو بحیثیت چیف منسٹر بحال رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ ریزگنیشن ابھی ان کا ایکسپٹ نہیں ہوا کہ یو دا چیف منسٹر, آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. اگر اتنی زیادہ آپس میں مخاصمت وہ تو سی ایم ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, گنڈا پور صاحب سی ایم ہاؤس چھوڑ کر ڈی اے خان پہنچ گئے تھے, لیکن وہ چاہ رہے تھے نا کہ واپس ایک دفعہ چکر لگائے میرے پاس, تو وہ چکر لگوانا چاہ رہے تھے, گورنر ہاؤس بلانا چاہ رہے تھے. جی گورنر ہاؤس, لیکن ابھی تو جو اطلاع یہی ہے کہ گورنر ہاؤس نے اپنی ارینجمنٹ سٹارٹ کر دی ہیں کل کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. نہیں وہ تو پھر اسپیکر کو بھی آپشن تھا نا, لیکن وہ اگر گورنر اویلیبل نہیں ہے تو اسپیکر کریں, تو وہ گورنر ہاؤس کے اندر اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں. کل 4 بجے کا وقت ہے, 4 بجے ہی حلف لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گا کہ جو یہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے, یعنی جو حلف نہ لینے والی, اس پر عدالت میں یہ معاملہ نہ جاتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ عدالت میں معاملہ نہ جاتا کیونکہ یہ پارلیمان کے جو چیزیں یہ پارلیمان کے اندر طے ہوں, زیادہ بہتر ہوتا ہے, نہ کہ اگر وہ آپ والی بات ہے کل جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دن ویٹ بھی کر لیتے تو 90 آپ کے پاس ووٹس ہیں, تو یہ ہیسٹ میں نہ جاتا اور یہ معاملہ عدالت میں نہ جاتا. تو اس لحاظ سے بھی میں کہوں گا کہ پارلیمان کو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, چاہے سینٹ ہے, ان کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ معاملات کو اپنے عدالتوں کے اندر لے کے جائیں اور معاملوں کو الجھائیں جو کہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, چودھری صاحب ایک تو بس آپ کی جو سٹوریز ہوتے ہیں, اب جو بھی حسن سٹوری دیتا ہے تو اس کا ہم ذکر کرتے ہیں, جو کی اسسمنٹ جو پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے یہ میرے اوپر لازم ہے. آپ کی یہ رائے تھی شروع دن سے کہ جو مرضی ہو جائے کے پی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. آپ نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جس دن اندر سے بانی نے کہہ دیا کہ علی مین گنڈا پور صاحب آپ گھر جا رہے ہیں اور کوئی دوسرا چیف منسٹر بن رہا ہے, تو ود ان نو ٹائم علی مین گنڈا پور صاحب اپنی جو ہے وزارت چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایک علی مین گنڈا پور صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے کوئی ایفس اینڈ بٹس, اور انہوں نے کہا جی میں دوبارہ جا کے کوشش کر لوں گا, بات کر لوں گا اپنے قائد سے کہ جناب اعلیٰ کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے. ہوگا لیتے 1.5 سال ہوا میری چیف منسٹرشپ نو, انہوں نے بالکل استعفیٰ دے دیا. تو یہ آپ کی رائے تھی, آپ اس کے اوپر آپ کی اسیسمنٹ تھی جو کہ ٹھیک ثابت ہوئی. اب آ جاتے ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر. آپ کی پارٹی کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میں آپ کو چھیڑتا نہیں, چونکہ آپ بانیوں میں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اب ان کے نمائندے وہاں پہ گورنر موجود ہیں, تو انہوں نے قانونی سی پڑھا ہوا, انہوں نے نہیں سی پتا کہ میرے اوپر لازم ہے, ہاؤس نے الیکشن کر دیا, اکثریت واضح طور پر ثابت ہو گئی. تو اس کے بعد میں دوبارہ سے جو صاحب آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ آج جو انہوں نے حکم دیا اپنے گورنر کو کہ گورنر صاحب یہ تسی ایتھے کی کر دیو پہ. آخری بات, گورنر صاحب آپ کو میرا خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور
पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद जरूर करेगा। वैसे साहब जब जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े प्यार से कहा ना गवर्नर साहब, तो वो उसके बाद जब कैमरे वाला अलीमीन मैं कह रहा हूँ फैसल करीम कुंडी साहब के ऊपर जो कैमरा डाला ना, अब उनको समझ नहीं आ रही थी मैं की करा, मैं किस तरह से छुप जावा। मतलब जाहिर है थोड़ी सी वो एक एम्बैरेसिंग सूरत साबित हो गई। तो चाहिए साहब ये वैसे एक जरूरत सी है मिंगना पान दी वे, मतलब कि जो हो गया तो हो गया सारा। मतलब अभी आपके पास टाइम कितना है चाहिए साहब? जितना कमाल कर दे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ टाइम ही चाहिए साहब। तुसी क्यों है असल में ये हुआ है जी प्लीज। मैंने कहा कि 3-4 चीजें हैं। हमने हमेशा एक ही बात की थी, मेरे पास और कोई गिद्दड़ सिंगर नहीं है, सिर्फ सियासी सूझबूझ है जिसको अल्लाह के फजल से मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता मेरी सेहत खराब सी, मैं गिर के यानी आपके जिस हालत में कराची में मैं देखा था जी। तो मैं फिर भी मैंने कहा मैंने ग्राउंड रियलिटीज खुद चेक करनी है कि आप रोज हमें कहते हैं उनके साथ तो 200 बंदा नहीं है, उनके तो 50 नहीं इकट्ठे होते। मैं कहा अच्छा 50 होते हैं कि मैं खुद अपने पैसे खर्च करके खुद जाके देखता हूँ। एनीवे बात यह है कि अवामी प्रेशर के आगे खड़ा होना मुश्किल है, पहली बात। नंबर 2, इनके प्लान्स थे कि यहाँ तोड़ फोड़ करके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करनी थी, वो उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। अवामी दबाव ने बहुत ज्यादा MPs को पाबंद किया हुआ है। नंबर 3, मुझे अब जो नजर आता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू से कि जो फैसल करीम कुंडी साहब जो थे वो आपके मौक़िफ़ को, इस्लामाबाद के मौक़िफ़ को ज्यादा लेके चल रहे थे और उन्होंने पार्टी को भी नहीं अपना लिया कि भाई पार्टी क्या चाहती है। तो आज सारी चीजें वाज़ेह हो गई हैं, ना वो आइन और कानून की पासदारी कर रहे थे, ना वो सियासी और अवामी। जब कल कह ही दिया, असम्बली ने कह दिया, तो इनको ठीक है भाई मैं हल्फ लेता, मुझे क्या है। लेकिन वो जी मैं 2 दिन वहां बैठा हुआ हूं भाई, 2 अच्छा अभी भी कि जहाज नहीं, जहाज 3 तो जहाज इस्लामाबाद जाते हैं, कराची से इस्लामाबाद आ जाओ, वहां से 1.5 घंटे में पेशावर पहुंच जाओ। तो ये छोड़ें, अब इस पर अमल करें और जो वजीर आला है उसको आइन और कानून के तहत काम करना चाहिए और गैर जरूरी बड़कबाजी से उन्हें भी परहेज करना। बिल्कुल सही नाज़रीन, यही वो बात थी। हसन यूं भी पहले दिन से इसके ऊपर बड़े वादे थे कि इलेक्शन हो गया, जब एक अक्सरियत साबित हो गया तो फिर नए चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका हल्फ होना चाहिए। ब्रेक इधर जाएंगे, ब्रेक के बाद जो बात की है कि क्या वजह बनी। कल रात को एक मुलाकात होती है, जो है आते हैं एहसन इकबाल साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिलते हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी आज पेशावर हाई कोर्ट पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि ये जो सारा कुछ मामला हुआ है गैर आईनी है वो इलेक्शन, वो अब इससे क्या हासिल करना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी पार्टी इस सारे मामले से, इसके ऊपर भी बात करते हैं। चोई साहब ने जो जिक्र किया कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी सरगोशियां थीं कि कुछ मामला हम ऐसे कर सकते हैं पेशावर के अंदर कि शायद अपोजिशन के जो लुत्फुर रहमान साहब हैं JUIF के, उनको नॉमिनेट करके उनका इलेक्शन बहसीयत चीफ मिनिस्टर KP करवा सकते हैं। कल रात को एक मुलाकात होती है, एहसन इकबाल साहब एक डेलीगेशन को लेके PMLN के जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात होती है। अगर हम फुटेज दिखा सकें, मुलाकात के बाद एक इलामिया आता है और तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो रिजेक्ट करती हैं चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब के इलेक्शन को। वो कहते हैं कि गैर आईनी गैर कानूनी हुआ है। और आज सुबह ये लोग पहुंच जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट एक पिटीशन लेके। वो पिटीशन कल सुनी जाएगी। अब उस पिटीशन का स्टेटस क्या रहेगा, आज पेशावर हाई कोर्ट के स्टेटस के बाद ये जो फैसला आ गया उसके बाद उसका क्या स्टेटस होगा, ये तो जाहिर कल पता चलेगा। लेकिन कुछ हुआ। डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब फारूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ऑफर किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान साहब को कि फिर रात को उन्होंने ये सारा मामला जो है बिल्कुल उसको रद्द कर दिया। हालांकि मलिक साहब इनके कामरान मुर्तजा साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम में ये कह दिया था कि ये बिल्कुल जायज है। वो शॉर्ट आपको सुनवाते हैं। पहले कामरान साहब सेनेटर हैं, लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये जो इलेक्शन हुआ ठीक हो गया। नहीं, ये अब जैसे मिल गया तो उसका मतलब ये होता है कि अब उसके बाद वो इसको स्क्रूटनी करने का ये मतलब कि रिजेक्शन करने का फिर उनके पास इख्तियार नहीं है ना। अच्छा, वो पहले वाला इस्तीफा जो था वो जो टाइप किया हुआ था, हाँ, वो नहीं आज जो है
آج جو ولایت کی ہے ہاں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے متصادم تھی، تو وہ اس کے اوپر تو جو ہے نا وہ کہہ سکتے تھے، مگر یہ اب ٹھیک ہو گیا، اب یہ استعفیٰ آ گیا تو اب ان کو کام جاری رکھنے کی جو ہے نا ہدایت کر سکتے ہیں کہ جس وقت تک جو ہے نا نیاسی عملہ آئے۔ جی ملک صاحب، یہ کیا پی ایم ایل این والوں نے آفر کیا تھا کہ مولانا صاحب راضی ہو گئے؟ دیکھیں خاور صاحب، جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا تو کاغذات نامزدگی جب جمع ہوئے تھے تو اپوزیشن کے 4 امیدواروں نے وہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ میٹنگ تو ہوتی رہی تھی، لیکن کل یہ کوشش کی گئی آخری وقت میں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی نون لیگ کی، اس میں یہ آفر کی گئی کہ جمعیت علماء اسلام چونکہ ایوان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اپنا امیدوار نامزدہ اگر کرتی ہے تو باقی تمام جماعتیں جو ہے اس کو سپورٹ کریں گی۔ ان کا خیال یہ تھا اپوزیشن کا کہ عدالت کی طرف سے کوئی ریلیف ملے گا اور شاید جو الیکشن ہوا ہے کے پی میں وزیر اعلیٰ کا، وہ الیکشن کل عدم قرار دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی۔ تو کل جو ملاقات ہوئی تھی اس میں نون لیگ یہ آفر لے کے گئی تھی کہ مولانا لطف الرحمان جو ہے اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں تو وہی متفقہ اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے جو باقی وہاں پہ اکابرین موجود تھے، انہوں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ اگر ایسے حالات بنتے ہیں تو اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو متحد ہو کر الیکشن لڑنا چاہیے اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ عدالت کے اندر جو ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے وہ بھی مولانا لطف الرحمان کی طرف سے ہوئی ہے اور تمام جو اپوزیشن جماعتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اب چونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ وہاں پہ JUI کی قیادت میں وہاں پہ اب سے متحد ہو چکا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، پہلے میں حسن یہ ضرورت تھی ویسے جب 90 لوگ ہو گئے تو پھر نہیں، وہ تو انتخاب کو کل عدم قرار دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو شیڈول اناؤنس ہوا ہے وہ تو پہلے استعفے کے بعد ہوا ہے اور ہینڈ ریٹن والا دوسرا والا ہے، تو قانونی ایک پیچیدگی تو ہے جس کو اگر وہ کورٹ چاہے تو اس الیکشن کو ہی نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے۔ دوبارہ ہو جائے گا جی ہاں، پھر دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا، وہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ وہ تو یہ ہے، تو اپوزیشن تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ ویسے میں کو یہ بتاؤں کہ جو دیکھیں پہلا ان کا استعفیٰ ہے وہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہینڈ ریٹن ہو۔ جو شیڈول آیا ہے چیف منسٹر کا، وہ شیڈول آیا ہے پہلے استعفے کے فوری بعد۔ سائن تھے سر، نو سر، وہ سائن کی بات نہیں ہے، وہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے، وہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ اور اس چیز کے اوپر اتنے سیریس تھے تو آج وکیل نہیں گیا وہاں۔ چوہدری صاحب، وہاں پر وہ حلف کا معاملہ ہے نا، وہ یہ کل پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ دوبارہ بات کر رہا ہوں، یہ کل دوبارہ زیر بحث آنا پشاور ہائی کورٹ، اس کے اوپر کل تفصیل سے بات کر لیں گے۔ وقت ختم ہو گیا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔